अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, अतर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन ग्रुप, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, हमारे नबी अतर और हमारे नबी सूरज साहिब और दीगर लोग जो जिंदगी का हासिल कौन है जानना चाहते हैं, या ये कि जिंदगी का खुलासा जो है वो फख्त और फख्त खुदा है, गॉड है। चाहे उसे आप ईश्वर कहें, जो मर्जी कहें, यहां से चले तो बात बनती है, वरना ये बखेरे रहेंगे, इन्हीं बखेरों में रोल जाएंगे मजहब वाले भी और तंग नजर वाले भी, और आखिर में जय होगी खुदा की। हम जान चुके हैं कि खुदा मेरे साथ क्या मामलात कर रहे हैं। तो मैं आगे हूं, जब चाहें शुरू करें। मोहतरम जाहिद खान साहब, जैसे आपके बारे में सभी लोग जानते हैं कि 12 साल की एज तक आप पाकिस्तान में रहे, यानी कि बचपन समझ लीजिए आपका वहां गुजरा। उसके बाद आप डिफरेंट ममालिक में होते 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 अल्टीमेटली जर्मनी पहुंचे हैं और वहां पे आप मेरे ख्याल से आप सेटल्ड हो गए हैं माशाल्लाह। तो मेरे चंद एक सवालात हैं, वो आज के हालात पे भी हो जाए और 1400 साल पहले भी, और उन पे कंपैरिजन हो जाए। सर मोहतरम जाहिद खान साहब, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं, तो स्पेशली यूरोप के रिगार्डिंग या बाहर की दुनिया के रिगार्डिंग अगर जानकारी चाहते हैं, जो लोग गए या नहीं गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि वहाँ पे ये बताते हैं कि सेक्स जो चीज है, हालांकि बुनियादी जरूरत है। एक कहावत है कि फर्स्ट नीड ऑफ ह्यूमन इज फूड एंड सेकंड इज सेक्स। तो वहाँ पे यही पता चलता है कि वहाँ इतने बड़े मसले मसाइल नहीं हैं। अगर किसी को किसी से बात करनी है तो सिंपली वो बोल देगा कि क्या आप फ्रेंडशिप करेंगे, उधर से हाँ हो गई तो इट इज ओके, और ना हो गई तो भी इट इज ओके। 1 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। और यहाँ की तरह नहीं कि साल 6 महीने अभी पीछे पड़ा रहे, मौका देखे, बातचीत करे, उसके बाद डिनाई हो, उसके बाद दिल से लगाए, उसके बाद रंजीदा हो। तो जैसे कि ये मैटर ठीक है कि आदमी ने या औरत ने सिंपली पूछा अपने पार्टनर से कि भाई आप क्या दोस्ती करोगे, और उसके बाद उनमें शुरुआत हो गई, ना हो गई तो बात खत्म हो गई। और 1400 साल पहले इस तरह की बातें सामने आई हैं इसी हफ्ते के मजहबी शख्सियात जो कहलाती हैं या रेस्पेक्टेड शख्सियात, उन लोगों के नाम से हदीसें मौजूद हैं कि इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि अगर औरत के साथ कोई सेक्स करना चाहता है या किस तरह से है या उस पर शक व शुबहात है, तो औरत उसको अपनी छाती का दूध पिला दे तो वो पता नहीं महरम हो जाएगा ना महरम हो जाएगा। मैं कोशिश करके लगाता हूँ। इस रिगार्डिंग आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि आपका दावा है कि आप पिछले नबियों से भी मुलाकातें हुई हैं, हम शख्सियात से आप मिल चुके हैं, तो आप इस रिगार्डिंग जानकारी जरूर दें सर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूरोप का, एनलाइटमेंट, वो इस बेस पे हुआ है, वेयर एवर ट्रूथ विल गाइड अस वी विल फॉलो। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप किसी लड़की से पूछते हैं कि क्या तू दोस्ती करना चाहती है, और कहती है हाँ, तो फिर कोई पावर अंडर द सन उसको रोक नहीं सकती, वो करेगी दोस्ती और वो सेक्स भी करेंगे। लेकिन अगर कोई वो कहे मैं नहीं चाहती और फिर कोई ब्लैकमेलिंग या जबरदस्ती करे, इस सूरत के अंदर एक तो वार्निंग होगी, दूसरा यहाँ तक वार्निंग है कि वो इस इलाके में ना है शख्स, और तीसरा उसको जेल भी हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन जो है, ख्याल और आज़ादी जो है, हर इंडिविजुअल को दी गई है। अच्छा, अब ये कहेंगे कि भाई ये देखो इन्होंने तो सेक्स की इजाजत दे दी फलां और फलां, तो मैं इनसे कहूंगा कि अपने गिरेबान को झांक लें पहले मुसलमान। मोहम्मद साहब के दौर में ये सहाबा बिल्कुल यूरोपियन की तरह रहे हैं
اور میں بتا دیتا ہوں ابھی فرق یہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور یورپ میں جو ہے وہ پارٹنر بن جاتے ہیں. اور یہ محمد صاحب کی گائیڈنس تھی. وقتی نکاح کر لو, وہ منی نہیں پھینکتے تھے عورت کے اندر, اور کئی گھنٹوں کا بھی نکاح وہ کر لیا. اور پھر اپنا لونڈی تھی تو اس پہ تو خیر پوچھنا بھی بیکار ہے, جو مرضی چاہو تم کرو. تو وہاں ان کا اسلام, ان کا ماڈل سامنے نہیں آیا. وہاں اسلام ایک ڈگر پہ اور ان کا ماڈل سٹینڈرڈ ایک ڈگر پہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یورپ میں, انہوں نے بڑے اچھے کر دیے تاکہ شارٹ ٹرم پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہیں پر صرف وائلنٹ زبردستی کسی کی آزادی رائے کو روکنا, کسی کے حقوق کو پامال کرنا, یہاں پہ قانون آ کے حرکت کرتا ہے. اب دیکھیں ہماری موومنٹ میں یورپ میں ممبر ہیں تو وہ دوستیاں بھی کرتے ہیں لڑکیوں سے, لڑکیاں دوستی کرتی ہیں مردوں سے. اب اگر میں یہ کہوں یہ تو زنا ہے, شریعت میں یہ ہے, فلاں ڈمکان, وہ ہے اچھا پھر خدا حافظ, تو بڑا تنگ نظر ہے, نیرو مائنڈیڈ ہے. ہاں تو ہمارے جو ازواجی معاملات, پرائیویٹ معاملات داخلی, انہیں کیوں انٹرفیئر کرتا ہے؟ تو وہ جب آتی ہیں میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا پارٹنر, ویری گڈ. اور پھر وہ بعد میں جب وہ تعلیمات فالو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلیسنگ دینا چاہیں تو میں ان کو بلیسنگ دے دیتا ہوں, لیکن دے آر ٹو ڈفرنٹ ایشو. ان کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا جائے گا. اور محمد صاحب نے اپنے وقت میں تو ایسا ڈیل کیا ہے, لونڈیوں سے کچھ پوچھنا نہیں, جو چاہو دائیں ہاتھ کا مال. اور اگر کوئی اور ہے تو وقتی طور پہ اپنا نکاح کر کے 5 گھنٹے کا تو بس چھٹی. تو یورپ میں تو ایسا نہیں ہے. یورپ میں تو واقعی پارٹنر بنتے ہیں, بعد میں شادی بھی کر لیتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب, اس میں لکھا ہوا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1942, رضاعت سے متعلق احکام و مسائل. عربی میں بھی لکھا ہوا رائٹ ہینڈ میں, اور لیفٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ جی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ نازل فرمایا پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی. اس میں یہ بھی تھا کہ 10 بار دودھ پلانے یا 5 بار دودھ پلانے ہی سے محرم کا رشتہ قائم ہوتا ہے. محرم سر کسے کہتے ہیں؟ محرم شاید اس کو کہتے ہیں جو کسی عورت کے سامنے آ جا سکے یا اس سے پردہ واجب نہیں ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا کنفرم کر دیجئے. اور مطلب یہ کیا مطلب سن کے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی, میں نے کسی اور میں روایت میں پڑھا تھا, یہاں موجود ہوئی یا نہیں, کہ چھاتی کا دودھ پلا دے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایک عورت کسی کو بھی ایرے غیر نتو خیروں کو کتنا بڑی بات لکھی ہوئی ہے, چھاتی کا دودھ پلا دے, تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ تو پھر آج کی سوسائٹی کو, جس کو کہ یوروپین کہتے ہیں, جس کو کہ گندے کہتے ہیں, جس کو یہ کہتے ہیں, انہیں کس طرح سے ہم اس پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں سر؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. عائشہ جی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ امہات المومنین ہیں, بہت مقدس ہستی ہیں مذہب اسلام میں. آخر آدمی چاہے تو جائے کہاں, بتائیں. عائشہ جی تو پھر بہت کچھ کہتی ہیں. امام بخاری میں حدیثیں ہیں کہ اے محمد, کیا خدا تیری ساری خواہشوں کو, تمناؤں کو پورا کرنے بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی کہ شک و شبہ ہو گئے تھے جب محمد صاحب نے کہا کہ میں وہی آئی کہ چاہوں تو سب کو طلاق دوں, بہتر دے گا خدا. تو شک تو پڑ گیا تھا وہیں پہ کہ یہ پیچھے جو ہے یہ خدا نہیں ہے, یہ کہیں محمد اپنی خواہش و تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں. تو عائشہ تو یہاں تک بھی کہتی ہے کہ اے لوگو, یہ تم کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا؟ اب آ گئی بات ان پر. وہ جاہلیت کا دور 1500 سال, اور اب آ گئے ہم یورپ میں. شاہ تو جو بوائے فرینڈ ہے, دوست, اس کی اگر دوستی ہو جائے تو وہ تو
جب بچہ پیدا بھی ہو جائے تو وہ تو ویسے ہی دودھ پیتا رہتا ہے، خامن کہتا مجھے ہی پلاؤ، تو وہ تو 1000 دفعہ پی جاتے ہیں دودھ. تو اگر ان کے سامنے آپ ایسی باتیں کریں گے تو ہنسیں گے اور کہیں گے یہ جاہل شخص ہے اور یہ ابھی بھی ماضی میں رہتا ہے. تو نہ عائشہ بی بی اور نہ کوئی نبی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عقل کل ہوں. تو آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عائشہ نے تو اور کیا کہتے ہیں عمر کی بیٹی نے حفصہ نے باقاعدہ مہم چلائی تھی کہ محمد تم انصاف نہیں کرتے، اور گھیرا ڈال دیا تھا، خوب جھگڑا ہوا. اور اگر اس وقت ہوتی ہے عائشہ اور حفصہ تو وہ جسٹس موومنٹ بنا کے عمران خان کی انصاف، انہوں نے جو ٹیل کا دینا تھا نبی کو. تو یہ پچھلا دور ہے، اس کو اگر آپ اب لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی رگڑے میں آ جائیں گے اور آپ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو ہمیں باز آ جانا چاہیے. محترم زاہد خان صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی باتوں کو یہاں پہ لا کے اٹھا کے رکھ دیا جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سامنے کے آنے کے بعد تو پھر یہ لگتا ہے نا کہ بھائی سیکس کا تو شاید سمندر 1400 سال پہلے ہی موجود تھا. کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی عورت کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس شخص کو، یعنی کہ شاید وہ انٹرسٹ لے رہا ہوگا یا اس کی طرف راغب ہو رہا ہوگا، اس کا شوہر شک کرتا ہوگا تو بھائی لو جی یہ تو محرم ہو گیا، اس کو 10 بار 5 بار چھاتی کا دودھ پلا دو. کتنی بدتمیزی ہے یہ، کتنا اپمان ہے، کتنا ڈس ریسپیکٹ ہے ایک عورت کا جس کو ایسا کہا جائے. اب وہ اپنے دل سے یہ کرے نہ کرے، رہ کیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج یورپین سوسائٹی کیا کرتی ہوگی، کیا کھلے رشتے رکھتی ہوگی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ تو سر اس کا مطلب کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. جو 1400 سال پہلے کریا کرم کیا یہ کہ کریڈائیں کھیل دی گئی اور میدان کا کھلاڑی بنا دیا گیا ان چیزوں کو، اور گڑیا اور گڈوں کی طرح کھیلا گیا. اس ریگارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں سر، بتائیں. میں بھی آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں بھی اسلام سے مخاطب ہوں، محمد صاحب سے مخاطب ہوں اور اس وقت کے حالات سے مخاطب ہوں. تو یہ تو خدا کا کی طرف سے تھا ہی نہیں. ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ 90% قرآن جو ہے وہ حکمت محمدی ہے، باقی 5% فرشتوں کے نے گائیڈ کیا ہے، احکام نہیں دیے، گائیڈ کیا ہے. شریعت تو محمد صاحب نے بنائی ہے. تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، تو میرے مخاطب بھی وہی ہیں. تو اس کا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نہایت ہی جہالت ہے کہ دودھ پی لیا تو وہ اپنا شادی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ جہالیت کا زمانہ جو ہے یہ کنٹینیو جو لے کے آ رہے ہیں اسلام، اس بیانیے سے یہ اپنا بالکل اپنے آپ کو بیکورڈ میں پہنچا دیں گے، اور کوئی مذہب جو ایسے حالات پیدا کرے گا وہ بھی جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ اکثر جو ینگ جنریشن کی ہے وہ چرچ چھوڑ بیٹھی ہے، کیونکہ وہی پرانی باتیں، وہی پرانے چیزیں ہیں کرسچینٹی میں، اور بلکہ ٹابو کیا ہوا ہے کہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ سوال نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ سوال انسان کا بنیادی حق ہے. تو اس لیے یورپ کے اندر جب انہیں پتہ لگتا ہے میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، اپنا انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل، ایموشنل، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اپنے سوالوں کو رکھتے ہیں، اور اس سے ہماری موومنٹ میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. وسعت کہ یہاں مسیح الزمانہ ہے جو ہر چیز کا کھل کھل کے بتا رہے ہیں، لمیٹیشن مذہبوں کی، نبیوں کی، اور خدا جو ہے اس کی منشا کیا ہے. ہم نے علیحدہ کی ان چیزوں کو. محترم زاہد خان صاحب،
آپ کیا ٹیچنگس ہیں اپنے فالوورز کو، کیا ٹیچنگس دیتے ہیں آپ؟ جیسے یہ مسلم لوگ سیکریفائس کے نام پہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ابھی عید الاضحیٰ گئی ہے، کروڑوں کی تعداد میں بکرے کٹتے ہیں، کیا آپ کے فالوورز میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ریگارڈنگ آپ سے جانکاری چاہی ہو سر؟ اور اس ریگارڈنگ اگر مسلم صاحب کے کانٹیکٹ میں آئے ہوں تو ان کے نظریات کیا ہیں یا آپ سے کیا سوالات انہوں نے کیے؟ اور چونکہ آپ ادھر ہی رہتے ہیں تو کرسچن ممبرس میں نے سنا ہے کہ آپ کے کافی فالوورس ہیں یا کافی آپ کو مانتے ہیں، تو کیا کرسچنس میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ قربانی کرنی ہے ہر سال؟ جیسے کہ جوڑ کے تو اس کو دکھایا جاتا ہے ابراہیم صاحب سے، اور کرسچنس اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم صاحب ان کے نبی ہیں، تو ابراہیم صاحب نے جو وہ کیا کہ بیٹے کو لے کے گئے وہاں دمبا کیا، اس کو فالو کرتے ہوئے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ کیا کرسچنس اور یہودیوں کا اس ریگارڈنگ کیا کہنا ہے سر؟ بتائیں پلیز، شکریہ۔ عیسائی تو ایسے تہوار بالکل نہیں مناتے، وہ تو بس چیز اس کی، وہ جب ریزریکشن ہوئی یا اس کی پیدائش اس پہ مناتے ہیں تہوار۔ تو جو آگے پیچھے مسلمان ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے بھی ایمان لیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے پوچھا، تو ان کو میں نے جواب دے دیا کہ اب یہ ٹریڈیشن بالکل نہیں ہے کہ روزے لازمی ہے، یہ لازمی ہے، فلاں لازمی ہے۔ اب ایک ہی ٹریڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو تعلیمات آ رہی ہیں اس کو پہلے آپ نے بیجوں کو بونا ہے دل میں، پھر ریلائزیشن، پھر آپ نے یہ خوشخبریاں پوری دنیا کو دینی ہے۔ تو وہ بھی کوئی ضد بحث نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو جو کوئی ان کے سوال آتے ہیں وہ جواب دیتا ہوں۔ یورپ میں ہرگز ایسا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسی ٹریڈیشن کی یا ایسے دن کی بات کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جب خدا کہے گا جانے سے پہلے گاڈ ڈے یا کچھ تہوار اگر وہ بتائے گا یا ہیون، تو پھر سوچیں گے، ورنہ ہم ان چیزوں سے بالکل نکل آئے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آج تک میں نے جتنی بھی تحقیقات کی ہیں، چاہے وہ نبوت کا کانسیپٹ ہو، چاہے وہ مذہبی جماعت کے نام پہ تنظیمیں چل رہی ہوں، میں تو ان کو دکانداری کہتا ہوں، تو ہر ایک نے اپنے ٹیکسز کی تعداد مقرر کر رکھی ہے یا مقدار، 10%، اتنا پرسنٹ، اتنا پرسنٹ، یہ والا سسٹم، وہ والا سسٹم، یہ والا چندہ، وہ والا چندہ۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہر ایک چیز کا میں تو ٹیکس کہتا ہوں، ٹیکس دینا ہوتا ہے ان لوگوں کو ماننے کے لیے، اور اس کے لیے 10 طرح کے پریشرائز بھی کیے جاتے ہیں لوگ باگ۔ محترم زاہد خان صاحب، چلیے آپ کا کوئی فالوور بنے، آپ کو مان لے، آپ کے ٹیچنگز کو مان لے، تو آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے ان چندہ جات کا؟ آپ سے جڑنے کے لیے کوئی طرح کا چندہ بھی دینے ہیں یا ان سب سے چھٹی ہے؟ اگر دینے ہیں تو کس طرح کے؟ میں تو ٹیکسیز ہی کہتا ہوں سر، اس کی پلیز جانکاری دے دیں، شکریہ۔ خدا نے کہا یہ تعلیمات، یہ راز الہی میں تجھے مفت دے رہا ہوں، تو تو چندہ لے کے دے گا تو پھر خدا کی محبت کے خلاف ہے۔ مفت دیا ہے، مفت دے رہا ہوں۔ تو آپ کسی ممبر سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے جو ایمان لا چکے ہیں یا یورپ میں، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لیتا میں۔ ہاں یہ اجازت ملی ہے کہ جو اپنے شوق سے، اپنی خوشی سے ڈونیشن دے، اپنی پوری دل و جان سے، کہ آپ یہ پیسے اشاعت میں لگا دیں، کتابوں میں لگا دیں، سفر میں جو کچھ مومنٹ کے خرچے ہیں، تو بس وہی لیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اسی میں اتنی برکت آ گئی ہے کہ اتنا کچھ دے دیا جاتا ہے یورپ میں کہ بڑی آسانی سے مشن چل جاتا ہے۔ ابھی 6 کتابیں اور آئیں گی، فوراً ہی ممبروں نے مجھے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کن کن ملکوں میں جائیں گی، ہم اس کا وہ دیتے ہیں ذمہ داری۔ تو خدا نے ہم پہ بڑا انعامت کیا ہے، ہم اس قسم کا ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیتے کہ 5% دو 10 دو۔ محترم زاہد خان صاحب، سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں کوئی کمپلشن نہیں ہے،
کوئی ڈکلیئر نہیں کر رکھا ہے، اناؤنسمنٹ نہیں کر رکھا ہے کہ آپ کو اتنا اتنا دینا ہی دینا ہے، اور دینے کے باوجود بھی آپ کی سیکیورٹی، آپ کی ایسی تیسی یا کیا ہونا جا رہا ہے آپ کے ساتھ، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنی مرضی ہے آدمی کی، اور اپنی مرضی سے تو اگر اجازت دی جائے گی تو اپنے دل سے ہی دینا چاہے گا تو دینا چاہے گا۔ بہت کافی جانکاری آج آپ سے ملی سر، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اطہر صاحب کے پاس کچھ سوالات ہوں گے وہ کرنا چاہیں گے تو وہ کریں، اٹ از اپ ٹو ہیم، اٹ از اپ ٹو اطہر صاحب۔ تھینکس، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ جناب محترم امیر فر صاحب، آپ کو خدا کی سلامتی۔ جی ہمارے ممبران کے چند سوالات ہیں، میں حضور جناب حضرت ظاہر علیہ السلام خدا کے دل مسیح الزمانہ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ Thank you so much, Amir Faisal Sahib, and all this question answer. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اطہر کا بھی، سب کا جو اس متعلق سوال کر رہے ہیں، اور خاص کر ہماری موومنٹ کی انفارمیشن کو اجاگر کر رہے ہیں، بتائیں کہ ہمارا مضمون جیسا کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، بالکل 180 ڈگری مختلف۔ ہم انسانیت کو بغیر کسی شرطوں کے خدا سے ملانا چاہتے ہیں۔ تو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ جی حضور جناب محترم مسیح الزمانہ حضرت ظاہر علیہ السلام خدا تعالیٰ آپ سے ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے۔ یہ فرماتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہو، خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے، کیا بری ارواح انسانوں کے خیالات اور رجحانات پہ اپنا اثر رکھتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے اثر سے بچنے یا اسے زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت شکریہ۔ بری ارواح بالکل اثر نہیں ڈال سکتی، اور یہ لا طاقت استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ یہ دماغ جہاں سے وہ وسوسے ڈالتے ہیں بری ارواح، یہ آپ کا ہوائی اڈا ہے، یوں سمجھ دیں۔ آپ کے ہوائی اڈے پہ کوئی جہاز اترنا چاہے تو وہ اجازت مانگے گا، اور نہیں اجازت دیں گے تو نہیں اتر سکتا۔ تو یہ جو سوچے ورگلے ڈالتے ہیں اور آپ ان کو چلتا کریں، نہ لیں ان کا اثر، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے، انڈیا کے بڑے بڑے اسٹیشنوں پر یا یورپ میں ٹرینیں آتی ہیں اور وہ پھر چلتا کرتے ہیں، وہاں ٹرینیں رک نہیں سکتی، مختلف سمت پہ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اثر قبول نہیں کرتے، نہ شیطان کچھ کر سکتا، نہ بری ارواح کچھ کر سکتی ہیں، تو یہ سب اختیار آپ کو ہے۔ اگر آپ ان خیالوں کو اثر لے کے کچھ کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے، وہ تو پھر ابلیس نے خود بھی بتا دی کہ میرا زور نہیں تھا، زور جو تھا وہ تیرا تھا حق تعالی۔ میں نے وسوسہ ڈالا، کنفیوز کیا، انہوں نے میری بات مان لی، تو یہ میرے پارٹنر ہیں شیطانیت میں، یہ میرے حصے دار ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف جو آتے ہیں میں سیدھے راستے پہ کھڑا ہوں، یعنی کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں، ظلمت الی النور، ظلمتوں سے میں نکال سکتا ہوں نور میں، اور جو میرے نور میں ہے اس کو شیطان واپس نہیں جا سکتا۔ کجا کے وہ خود ہی ایسا فیصلہ کر لے اور اثر قبول کرنا شروع کر لے، اور اس اثر کے تحت وہ غلط فیصلے کرے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کوئی ارواح اثر ڈال سکتی ہے اگر آپ وہ سوچوں کو اپنے دماغ کے ہوائی اڈے پہ نہ اترنے دیں اور چلتا کریں۔ جناب مسیح زمانہ سے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ جرمنی سے ہمارے ممبر ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جناب جیسا کہ آئے دن دنیا بھر سے انگنت لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، کیا لفظ بیعت کرنا غیر مناسب نہیں؟ کیونکہ اس کا مطلب تو بک جانا ہے، یعنی اپنی مرضی خدا کی منشا میں بیچ دینا۔ مگر آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، تو
تو پھر یہ خرید و فروخت کیسی؟ کیا اسے بیعت کرنا کی بجائے عہد وفا باندھنا کہا جا سکتا ہے؟ شکریہ. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میرا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا ہے. پتہ نہیں یہ بیعت کون کراتا ہے، لیکن میں عہد وفا لیتا ہوں 3 چیزوں پر. اس میں کوئی شرائط نہیں ہے اور اس عہد وفا کا تعلق خدا کی ذات سے ہے. تو بالکل ایسے ہی کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ جو تعلیمات معرفت الہی، راز الہی دل کی آ رہی ہیں، ان کو سمجھیں گے پہلے دماغ سے، لیکن وہاں پہ بٹھانا نہیں ہے. پھر ان کو دل میں اپنے وہ بیج ڈالنے ہیں تاکہ وہ بیج پلے بڑھے اور محبت الہی کے اندر وہ ایک درخت بن جائے، اپنے پھل لے کے آئے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اس کی محبت میں آپ نے جہاں تک ہو سکے مناسب وہ خوشخبری انسانوں کو دینی. بس بالکل وہی جواب ہے جو آپ نے بتایا ہے. بہت بہت شکریہ. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ زاہد علیہ السلام خدا کے دل سے سوال ہے، آپ کی تعلیمات خدا کی ذات سے زندہ تعلق استوار کرنے اور روحانیت میں ترقی کرنے میں رہنمائی کرتی ہیں، لیکن انسانیت کے لیے ظاہری معاملات یعنی شادیاں وغیرہ، کاروبار، لین دین وغیرہ کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ کیا خدا کی نئی دنیا میں یہ معاملات کسی نئی جمہوریت کے ذریعے طے پائیں گے یا اس بارے میں خدا کی طرف سے نیا لاہ عمل دیا گیا ہے؟ شکریہ. بہت پیارا سوال ہے اور آپ نے جواب بھی خود ہی دیا ہے. پہلے یہ اختیار فرشتوں کے پاس تھا اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے فیصلے کرتے تھے، کوئی جنت میں کوئی جہنم میں کیا احکام ہونے چاہیے. کمپرومائز بیسس تعاون کر کے نبیوں سے احکام بناتے تھے. جیسے موسیٰ کو شریعت دی گئی 10 احکام کی، عیسیٰ نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا میں خدا کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں شریعت نہیں، قربانی نہیں، میں رحم پسند کرتا ہوں. پھر محمد صاحب نے شریعت بنا دی. تو اب وہ اختیار جو لیے گیا فرشتوں سے، وہ اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب یہ 2 علیحدہ معاملے ہوں گے. Spirituality has nothing to interfere in the process of democracy. کہ جمہوریت جو ہے وہ نہ روحانیت میں وہ گورنمنٹ میں مداخلت کرے گی اور نہ گورنمنٹ روحانیت میں مداخلت کرے گی. تو اس بارے میں یورپ نے بہت اچھے جمہوریت کے وہ کیا کہتے ہیں واضح کر دی ہے، تشریح کر دی ہیں کہ کہاں تک انڈیویجول کا اختیار ہے، کہاں تک نہیں ہے، کہاں تک رائے آزادی ہے، کہاں تک نہیں ہے. اور عورت مرد کو اجازت ہے کہ وہ شادی بھی کر سکتے ہیں، شادی کے بغیر رہنا چاہیں. اگر بچہ ہو تو پھر وہ اس کو کہتے یہ ہمارا بچہ ہے، ان کو سوشل سپورٹ بھی ملتی ہے. وہ ساری جمہوریت جو ہے یہ اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو کے چلے گی اور ادھر خدا کی جو پیغامات ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہو کے چلیں گے. ان کا جو جیسے نہر کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے نہیں ملتا، لیکن اس صدی میں آ کر خدا کی محبت کون سی ہے وہ ان دونوں سروں کو ملا دے گی. اور اس کے بعد جو ہے جمہوریت میں بھی خدا کی محبت کا رنگ چھا جائے گا اور جو نئی صدی ہوگی وہ خدا کی محبت کی صدی ہوگی جس میں جمہوریت بھی رنگ خدا کی محبت کا لے لے گی. اسے ہم کہتے ہیں ایک انسانی خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوتی ہے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ایک اور سوال و جواب کی نشست کا نظر. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.